बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिफ़िन का डिब्बा खोलते ही मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे खाने के साथ ऐसी कोई चीज़ दे सकती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी? इतनी कीमती चीज़ टिफ़िन में डालकर देने की क्या ज़रूरत थी? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरी बीवी के पास रोज़ाना ये चीज़ कहाँ से आ रही थी? आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ रहा था कि उस फ़कीर की सेहत इतनी तेज़ से तब्दील हुई है, लेकिन मेरी बीवी की सेहत क्यों इतनी तेज़ से गिर रही है? इस बात का मुझे अभी तक सही से अंदाज़ा ना हो सका और अब मैं खामोश रहने वालों में से नहीं था। मुझे अपनी बीवी से इस बात का जवाब चाहिए था कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। मैं पीछे इतने दिनों से इसकी तबीयत को लेकर इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद था, लेकिन ना ही उसने मुझे कुछ बताया और ना ही कभी इस बात का ज़िक्र किया कि टिफ़िन में मुझे क्या डाल कर दे रही है। अगर वो फ़कीर अपनी दुआओं के दरमियान इस बात का ज़िक्र ना करता कि टिफ़िन के अंदर कोई कीमती चीज़ भी मौजूद है, तो शायद मैं इस बात से हमेशा ही बेखबर रहता और अपना खाना यूं ही इसके हवाले करता रहता और अपनी सोचों में गुम कर घर वापस आया। मेरी बीवी निदा मुझे इस वक्त घर देखकर हैरान होगी। फ़ौरन पूछने लगी, वकार आपकी तबीयत तो ठीक है, आज आप तो दोपहर के वक्त कैसे घर लौट आए? मैंने निदा के आगे टिफ़िन निकाल कर रखा और कहा कि मुझे सच बताओ ये सब क्या है और तुमने ये सब क्यों किया है? मेरी बात सुनकर और टिफ़िन का डब्बा देखकर हैरानगी से कहने लगी कि क्या आपको इस बारे में आज इल्म हुआ है? क्या आपने आज तक निकाल कर ही नहीं देखा? इसकी बात पर मुझे कुछ देर के लिए खामोशी हो गई और फिर इस बात का इकरार कर लिया कि मैंने आज तक इसका दिया हुआ खाना नहीं खाया, बल्कि इस फ़कीर को दे दिया और आज पहली दफ़ा मैंने इसे खुल कर देखा है तो मुझे हकीकत का इदराक हुआ कि इसके अंदर तो इतनी कीमती चीज़ मौजूद थी। आखिर तुम्हें ये चीज़ कहाँ से मिली है और टिफ़िन में देने का क्या मकसद है? मेरी बात सुनकर वो तो काफ़ी परेशान होगी और खामोश भी रही। फिर उसके बाद उसने एक ऐसा सच पे पर्दा उठाया जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बीवी तो मेरे लिए वो कर रही थी जिसका मैं सफ़र भी नहीं कर सकता था और मैं न जाने क्या कुछ सोच रहा था। ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे कि मेरी बीवी टिफ़िन में कौन सी चीज़ रख कर मुझे दिया करती थी। मेरा नाम कार है और मेरा तलक सिंध के एक बड़े लिखे घराने से। आज से पूरे 1 साल पहले मेरी और निदा की शादी हुई थी। वो एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले और सलीका और बीवी थी। इसके अंदर हर वो खूबी मौजूद थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी और यही वजह थी कि मैंने हमेशा निदा की हर बात को दिल से कबूल किया। मेरे घर वाले अंदरूनी सिंध से रहने वाले थे और मुझे नौकरी की घर से निदा के साथ शहर शिफ्ट होना पड़ा। नए शहर नई जगह होने के बावजूद भी निदा की मौजूदगी में कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। हर मुश्किल हर दुख परेशानी में वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती, लेकिन कभी कभी वो इस कदर अजीब व गरीब हरकतें करती कि मैं हैरान रह जाता। उसकी कुछ आदतें बिल्कुल अनोखी मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसे ना सिर्फ इनकी खूबियों के साथ अपनाता है बल्कि इसकी अजीब व गरीब बातों को भी दिल से कबूल कर लेता है। और हमारे रिश्ते में भी ऐसा ही था। मैंने निदा को सिर्फ उसकी खूबियों के साथ नहीं बल्कि उसकी खामियों के साथ भी कबूल किया था। मेरा मानना था कि निदा से ज़्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर मुझे मिल नहीं सकती थी। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ मैं शदीद बीमार हो गया। मेरी बीवी बीमारी को देखते हुए निदा बहुत परेशान हो गई और मुझे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले गई। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। मेरे बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए। मुझे डिस्चार्ज करते हुए बताया गया कि बाहर के खाने की वजह से मेरी तबीयत नासाज होती है। निदा तो फ़ौरन मेरे घर वालों को इत्तला करके बुलाना चाहती, लेकिन मैंने इसे सख्ती से मना कर दिया। वो ऐसी को गलती ना करे, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी माँ तो छोटी सी बात का भी हलवा बना देती। इस तरह मेरी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। मैं जल्दी से ठीक हुआ और ख़ुद को संभाल लिया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। तो निदा का एहसास रवैया था। जिस दिन से मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आया, वो मेरे साथ अजीबोगरीब बर्ताव करती थी, जैसे मैं हाथ से ज़्यादा बीमार हूँ या फिर कोई छोटा सा बच्चा हूँ। मैंने कई दफ़ा इसे समझाने की कोशिश की मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो तो मेरी हर छोटी सी छोटी बात पर नज़र रखने लगी। और सबसे बड़ी बात और मुश्किल बात तो ये थी कि अब वो मुझे बाहर का खाने को देखने भी नहीं देती थी। हर रोज़ मुझे घर से खाना बनाकर दिया करती ताकि मैं कोई बदपरहेज़ी ना कर सकूं। मैं इन सब पाबंदियों से बेइंतहा तंग आ चुका था। इसलिए एक दिन मैंने डाइनिंग टेबल पर रखे टिफ़िन को नज़रअंदाज करके घर से निकल पड़ा दफ्तर के लिए। मेरी बीवी ने पीछे से मुझे आवाज़ देते हुए कहा, वकार आप ये टिफ़िन ले जाना, आज फिर भूल रहे हो। इसके जारहाना अंदाज को देखकर मैं घबरा गया। मैंने ड्रामा करते हुए सर पर हाथ मारा और कहा कि हाँ 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 निदा, मैं जल्दी में भूल गया था। जबकि सच तो ये था कि मैं जानबूझकर टिफ़िन घर पर ही छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी के होते हुए ऐसा कहाँ मुमकिन था। इसे तो मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ याद रहती। निदा की वजह से
میں نے مجبوراً اپنا ٹفن اٹھایا اور گھر سے نکل گیا، لیکن میرا گھر کا کھانا کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے باہر کے کھانے بہت اچھے لگتے تھے، میں بہت شوقین تھا، لیکن باہر کے کھانوں سے ہی اکثر میری طبیعت خراب ہوتی ہے اور مجھے اسکن الرجی بھی ہوتی۔ اب تو میں 2 دن ہاسپٹل میں بھی گزار کے آیا تھا، اس لیے میری بیوی نے مجھے پابندی سے گھر کا کھانا بنا کر دے رہی تھی، لیکن میں نے ایک بھی دن ٹفن کھول کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں ہر روز اس ٹفن کو اکیلے ہی اپنے کلرک کو دے دیتا۔ آج میں آفس کے باہر اپنی گاڑی سے اترا تو مجھے آفس کے دروازے کے قریب ہی ایک بنگالی فقیر دکھا بیٹھا نظر آیا۔ اس بیچاری کی حالت بھوک سے ڈال نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگنے لگا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنا ٹفن اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ وہ کھانا کھا کر یہ ٹفن چوکیدار کے حوالے کر دے، مجھے تو جیسے تیسے اس کھانے سے جان چھڑوانی تھی۔ ایک فقیر کو کھانا کھلا کر تو مجھے ثواب بھی ملا، یہی سوچ کر میں نے اسے یہ کھانا دیا۔ میرے ہاتھ سے ٹفن لے کر وہ بہت خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے جلدی جلدی کھونے لگا۔ واقعی وہ بہت زیادہ بھوکا لگ رہا تھا۔ کھانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں دفتر کے اندر داخل ہوا۔ چھٹی کے وقت میرے چوکیدار نے مجھے خالی ٹفن پکڑاتے ہوئے کہا کہ وہ بنگالی فقیر یہ ٹفن اس کے حوالے کر گیا۔ میں نے ٹفن کو گاڑی میں رکھا اور گھر واپس لوٹ گیا۔ میں یہ سوچ کر خوش تھا کہ میرا کھانا کسی ضرورت مند اور فقیر کو مل گیا تھا اور وہ مجھے بہت دعائیں دیں گے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ندا نے میرے ہاتھ سے ٹفن لیتے ہوئے پوچھا، کہا آپ نے سارا کھانا ختم کر لیا تھا؟ نہ، میں نے تو فوراً ہاں کہہ دیا، میں نے سب کچھ کھا لیا۔ تو فکر نہیں کرو، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں نے KFC سے آرڈر کر کے کھانا منگوایا تھا۔ مجھے تو یہ علم نہیں تھا کہ ندا نے مجھے دیا کیا تھا۔ میری بات سن کر ندا کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس کا دیا ہوا کھانا پورا ختم کیا۔ مجھے اس کی معصومیت پہ پیار آ رہا تھا، وہ ایسی ہی تھی جب سے شادی ہو کر میرے گھر آئی تھی، ہر چھوٹی سی چیز کا خیال رکھتی۔ میرے معاملے میں تو وہ حد سے زیادہ حساس تھی، مجھے چھینک بھی آ جاتی تو پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی۔ جب سے اس نے باہر کے کھانے سے میری طبیعت خراب دیکھی تھی، تب سے مجھے اتنا زیادہ پابندی کر رہی تھی کہ میں تنگ آ گیا تھا۔ وہ زبردستی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور میرے ڈھیر سارے ٹیسٹ بھی کروا دیے۔ اس کے باوجود بھی اسے اطمینان نہیں تھا اور اس دن کے بعد وہ میرے سر پہ سوار رہتی کہ میں باہر کا ایک لقمہ بھی نہ کھا پاؤں، جبکہ باہر کے کھانے کے بغیر تو میری زندگی ہی نہیں تھی۔ میں جب تک KFC یا میکڈونلڈ سے کچھ بھی آرڈر نہ کر دیتا میرا دن نہیں گزرتا تھا، لیکن یہ بات میں ندا کو نہیں سمجھا سکتا تھا، اس لیے اسے چھپ کر باہر کا کھانا کھانے لگا۔ اگلی صبح ہی ندا مجھ سے 2 گھنٹے پہلے ہی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ جب میری نیند سے آنکھ کھلی تو مجھے کچن سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، پتہ نہیں یہ کیسی لڑکی ہے جسے میرے لیے کھانا بنا کر اتنی خوشی ملتی ہے، جب میں اسے تھکانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ندا سے بہت محبت تھی اور میں اسے ہر طرح کا آرام دینا چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ میری بات سنتی ہی نہیں تھی۔ ہر وقت کچن میں مجھے کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی تاکہ میں کچھ الٹا سیدھا نہ کھا لوں۔ میں وقت پر اپنے بستر پر اٹھا، تیار ہو کر ناشتہ کر کے ندا نے دیا ہوا ٹفن میرے سامنے رکھا اور مسکرا کر کہنے لگی، آج بھی پورا کھانا کھا کر آنا، میں بہت محبت سے بناتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس سب کی کیا ضرورت ہے، میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں نا، تم خواہ اتنی صبح اٹھ کر چکروں میں پڑ گئی ہو۔ ایک آدھ دفعہ باہر کے کھانے سے میری طبیعت خراب ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روز ایسا ہی ہوگا۔ میری بات پر وہ کہنے لگی کہ اسے یہ سب کچھ کر کے خوشی حاصل ہوتی، اس لیے میں اسے منع نہ کروں۔ اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، ٹفن لے کر گھر سے نکلا، بڑا دانستانہ طور پر گاڑی سے اترا۔ میری نگاہوں نے اس بنگالی فقیر کی تلاش شروع کر دی۔ میں گھر کا بنا ہوا کھانا ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد مجھے وہ نظر آ گیا۔ میں نے اشارے سے اسے بلایا، وہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور میرے ہاتھ سے ٹفن پکڑ کر مجھے دعائیں دینے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ چوکیدار کو دینے کی ہدایت کر دی اور دفتر میں چلا گیا۔ اب مجھے سکون تھا کہ میرا کھانا ایک مستحق اور ضرورت مند کو پہنچ رہا ہے اور میں خود باہر سے آرڈر کر کے کھانا کھا رہا تھا۔ اس طرح میری بیوی بھی خوش تھی اور میں بھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور مہینہ گزر گیا۔ میں پورے 1 مہینے سے اس بنگالی فقیر کو کھانا دے رہا تھا، ہر روز مجھے دعائیں دیتا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کی صحت میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اب تو فقیر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کی صحت تو مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا تو خود ہی میرے پاس دوڑا چلا آتا، ٹفن لے کر اسے کھولنے بیٹھ جاتا تو اس کی اس بے صبری والی حرکت کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ جایا کرتی۔ آج کل دفتر میں بہت زیادہ کام تھا اور میں گھر پہنچنے میں کافی لیٹ ہونے لگا۔ میں آدھی رات کو جب گھر جاتا تو ندا میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی اور مجھے دیکھتی اس کا چہرہ کھل جاتا۔ مجھے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔
میں نے ایک دو دفعہ اسے پوچھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے؟ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ میری بات سن کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی، بہت کمزور لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے فقیر کی صحت میں آنے والی تبدیلی مجھے واضح دکھائی دے رہی تھی، اور نیدا کی گرتی ہوئی صحت بھی مجھ سے ڈکی چھپی نہیں تھی۔ میں نے نیدا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کی تو وہ ناراضگی سے کہنے لگی پتہ نہیں وقار آپ کو کیا ہو گیا، ہر وقت میرے پیچھے ہی لگے رہتے ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں جو کچھ کر رہی ہوں آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ شاید صبح جلدی اٹھنے اور رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے میں آپ کو کمزور نظر آ رہی ہوں۔ آپ میری فکر کی بجائے جلدی گھر آ جایا کرے، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نیدا کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا، شاید واقعی بہت کم نیند لیتی تھی، اس کی صحت میں واضح فرق تھا، اور وہ بھوکا فقیر اسے بھی روزانہ اچھا گھر کا کھانا مل رہا تھا، اس لیے اس کی صحت بھی دن بدن اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سوچ کر مجھے تسلی ہوگی، مگر مجھے کیا خبر کہ اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھا۔ خیر ایک دن میں دفتر سے واپس گھر آیا تو نیدا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور پھر وہ رات کا کھانا لگاتے لگاتے چکرا کر گر گئی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے سہارا دے کر زمین بوس ہونے سے بچا لیا تھا، اور اسے کہا کہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو اور میری اتنی فکر کرتی ہو، چلو اب میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، تاکہ پتہ تو چلے، تمہارا صحیح سے چیک اپ بھی ہو سکے۔ لیکن وہ صاف انکار کر دیتی اور کہتی کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، بس آپ کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے غصے کا بھی اس پر کوئی فرق نہ اثر ہوتا، وہ بالکل بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہ ہوتی، وہ ہمیشہ ہی ایسی تھی، ڈاکٹر کے نام پر ہی اس کی جان نکلتی تھی۔ دراصل میرے چچا کی بیٹی تھی اور ہم دونوں بچپن ہی سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہماری محبت بہت زیادہ گہری تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی خبر رکھتی تھی، وہ میرا حد سے زیادہ خیال رکھا کرتی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آج کل وہ اپنی طرف سے لاپرواہ ہو گئی ہے۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے صاف انکار کیا تو میں بھی ناراض ہو کر کہا کہ میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی۔ نیدا ہمیشہ کی طرح اپنی محبت بھری باتوں سے مجھے منانے لگی، لیکن اس دفعہ مجھے آسانی سے راضی نہیں کر سکی کیونکہ بات اس کی صحت کی تھی۔ خیر اگلی صبح بھی میں اس سے بات کیے بنا ہی ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا تو اس نے بھی زبردستی ٹفن میری گاڑی میں رکھ دیا۔ میں روزانہ کی طرح بنگالی فقیر کو دے کر آگے بڑھنے والا تھا کہ فقیر زور زور سے مجھے دعائیں دینے لگا کہ صاحب جی آپ بہت بڑے دل والے ہیں، لوگ تو ہم فقیروں کو روپیہ دیتے ہیں اور 100 بار سوچتے ہیں، آپ روزانہ اپنا کھانا مجھے دے جاتے ہیں، اور صرف کھانا ہی نہیں بلکہ اتنی قیمتی چیز بھی کھانے کے ساتھ مجھے دے جاتے ہیں۔ میں تو ایک دم سے حیران ہو گیا کہ خدا نے آپ کو کتنا بڑا دل دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا کہ بھلا ایسی کون سی قیمتی چیز میں اسے دے رہا ہوں کہ وہ حیران ہو رہا تھا۔ گھر کا بنا ہوا کھانا ہی تو تھا، لیکن جس طرح وہ فقیر مجھے دعائیں دے رہا تھا اور جس طرح بات کر رہا تھا میں حیران پریشانی سے دیکھنے لگا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ میں اس فقیر سے پوچھوں کہ وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے، وہ کس قیمتی چیز کی بات کرتا ہے، لیکن یہ بات میری ذات کو گوارا نہ تھی۔ میں ایک فقیر کے سامنے اپنی لا علمی کا اظہار کروں کہ مجھے یہی معلوم ہے کہ میری بیوی مجھے ٹفن دیا کرتی تھی۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ میری بیوی کا کمزور وجود جو میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے صحت مند جسم بھی، کوئی تو ایسی بات تھی جسے میں لا علم تھا، اور یہی بات جاننے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنا ٹفن فقیر کو نہیں دوں گا بلکہ خود کھولوں گا۔ میں چاہتا تو یہ بات سیدھی طرح سے نیدا سے بھی پوچھ سکتا تھا، لیکن میں اسے بالکل بھی ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے خود ایک دن اور رکنے کا سوچا اور اگلے دن کا انتظار کیا۔ اگلے دن میں صبح جلدی اٹھ گیا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں نیدا سے ناراضگی کی وجہ سے کچن میں نہ گیا اور اسے بستر پر ہی پڑا رہا، اور پھر اپنے روزانہ کے وقت پر تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے نکلنے لگا تو ڈائننگ ٹیبل پر رکھا ٹفن کا ڈبہ اٹھانا نہ بھولا۔
آج اس رات سے پردہ اٹھانے والا تھا کہ میری بیوی ایسی کون سی قیمتی چیز اس ڈبے میں ڈال کر دیتی ہے جو فقیر اس طرح خوشی خوشی مجھے دعائیں دیتا رہا ہے۔ میں جیسے ہی اپنے آفس کے باہر پہنچا تو بنگالی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج یہ اس کے لیے نہیں تھا، اس لیے میں اسے نظر انداز کر کے سیدھا اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ باس مجھ سے پہلے ہی آفس پہنچ چکے تھے، اس لیے مجھے کھولنے کا وقت نہ ملا اور میں کاموں میں مصروف ہو گیا۔ لنچ ٹائم میں جب میں نے سب کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ٹفن ڈبے کو کھولا تو اس میں موجود چیز نے مجھے حیران کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے ڈبوں پر مشتمل اس ٹفن کے پچھلے ڈبے میں تو کھانا موجود تھا، لیکن دوسرے ڈبے میں عجیب سے کالے کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے سے انڈے جنہیں فرائی کیا ہوا تھا۔ یہ میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا کیونکہ میں نے اس طرح کے انڈے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھتے، اور دیکھنے میں یہ مجھے کسی خاص قسم کی مچھلی کے انڈے لگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں سمجھتا کہ یہ کیا ہے، میرے ایک کولیگ جو میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا وہ بنگالی تھا اور مچھلیوں کے بے انتہا شوقین بھی، ایک دم چیخ پڑے اور کہنے لگے یہ اتنی قیمتی چیز تمہارے پاس کیسے آئی؟ میں نے حیرت سے کہا بیگ صاحب یہ مجھے مچھلی کے انڈے لگ رہے ہیں، اس میں اتنی بھی کیا طاقت ہے جو آپ ایسے حیران ہو رہے ہیں؟ البتہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ میری بیوی یہ کیوں بھیج رہی تھی۔ بیگ صاحب نے ان انڈوں کو اٹھا کر ان کا جائزہ لیا اور پھر تھوڑے سے کھا کر کہنے لگے تم تو بڑے ہی بے وقوف ہو وقار میاں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیور فش کے انڈے ہیں؟ میں نے تو یہ نام ہی پہلی دفعہ سنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھائی دے رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ یہ ذرا سے انڈے بھی کم سے کم 8,000 روپے کے ہوتے ہیں، اور تمہاری بیوی نے تمہیں لنچ میں یہ انڈے دیے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، لیکن اسے دینے کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی نا، کیا تمہیں کوئی بیماری ہے؟ ورنہ اتنی قیمتی اور مہنگی چیز لنچ باکس میں دینا کوئی عام بات نہیں۔ مجھے وہ بنگالی فقیر یاد آ گیا، وہ مجھے انڈے کی اس قسم سے واقف تھا، اس لیے تو وہ بار بار قیمتی چیز کا ذکر کر رہا تھا۔ تو کیا اس کی بدلتی ہوئی صحت ان انڈوں کی وجہ سے تھی؟ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اپنا لنچ باکس واپس بیگ میں کیا اور گھر کے لیے نکل پڑا، کیونکہ مجھے نیدا سے جاننا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ راستے میں ہی میں نے کیویرش فش کے انڈوں کو گوگل کیا اور یہ جان کر دنگ رہ گیا کہ یہ ایک نایاب قسم کے انڈے ہیں جو مارکیٹ میں بہت مہنگے ملتے ہیں، اور ان کے اندر موجود پروٹین اور غذائیت کے بارے میں تو میں جان کر حیران رہ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے نیدا کے سامنے جب ٹٹولا اور اس ساری حقیقت معلوم کی تو پہلے وہ تو خاموش ہوگی، پھر اس نے بتایا کہ باہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے میں اندرونی طور پر کمزور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھ پر ہر بیماری بہت جلدی اٹیک کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر میں امیون سسٹم بہتر نہ ہوا تو میں بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں اور میری اسکن میں ہونے والی الرجی بھی کینسر کی شکل اختیار کر لے گی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور پھر کافی سارے ڈاکٹروں سے بات کرنے کے بعد جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میری ایک سہیلی نے مجھے انڈوں کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی تمام ضروریات اور خواہشوں کا گلا گھونٹ کر ان کو آپ کی خوراک میں شامل کر دیا کہ آپ کسی بھی قسم کی بیماری سے بچ سکیں اور آپ کی تمام جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں اور امیون سسٹم بھی مضبوط ہو جائے۔ نیتا کی بات سن کر میں سر پکڑ لیا، وہ تو اپنی ضرورت کی غذا بھی میرے لیے قربان کر بیٹھی تھی، اور میں اس کی محبت اور محنت کو مسلسل نظر انداز کر کے اس کا دیا ہوا کھانا فقیر کو دے رہا تھا۔ نیتا کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ مجھے صحت مند اور تندرست دیکھنا چاہتی، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ نیتا کی اس محبت میں میرا دل نرم ہو گیا، میرے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے، اور ایک میں تھا جسے اپنی بیوی کے جذبات کی قدر نہیں تھی۔ میں نے نیتا سے معافی مانگ لی اور یقین دلایا کہ میں اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا لازمی کھاؤں گا اور بد پرہیزی نہیں کروں گا، لیکن وہ میری خاطر اتنی قربانی نہ دے۔ ہم دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ اور پھر میں نے اس کا یہ حل نکال لیا۔ ہفتے میں ایک دن میں
کیویئر فش کے انڈوں کو ہم دونوں کی خوراک میں شامل کر لیا، ہم دونوں ہی اچھی صحت کے حامل رہے۔ آج میری صحت پہلے سے بہت زیادہ اچھی ہے، اور نیدا کی بھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہیں، اور ہم مرد نہ ہی سمجھ سکتے ہیں اور نہ جان پاتے ہیں۔